जैसे ही नाई ने मेरे सर पर उस्तरा फेरना शुरू किया, मुझे सुकून सा आ गया। टेंड करवाना मेरे लिए हमेशा बाइसे इत्मीनान रहा है। जैसे जैसे उस्तरा मेरे सर पर फिरता जाता है, मुझे अपना आप हल्का फुल्का लगने लगता है। मैं टेंड इसलिए नहीं करवाता कि इससे सर को हवा लगती है, बल्कि मैंने नोट किया है कि टेंड करवाने से मेरा सर मुंह से अच्छा निकल आता है। अब्बा को मेरी टेंड से बहुत चिढ़ है। उनके बस में हो तो वो दुनिया भर के उस्तरों पर जंग लगवा दें। अगरचे उन्हें टेंड का कोई शौक नहीं, लेकिन कुदरत ने उनके सारे बाल उड़ा दिए हैं। अब्बा की इतनी घनी टेंड देखकर मेरे मुंह से राल टपकने लगती है और मैं सोचता हूँ कि काश मेरा सर भी ऐसा स्मूथ हो जाए। मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो अब्बा के सर पर चपत मारने का बड़ा मजा आता था। बिल्कुल ऐसी आवाज आती थी जैसे तबले की तरकट से आती है। लेकिन जो जो मैं बड़ा होता गया, अब्बा का सर मुझसे दूर होता चला गया और फिर एक वक्त ऐसा आया कि इखलाकी एतबार से अब्बा के सर पर चपत मारना मेरे लिए जुर्म ज़ईफ़ी करार पाया। उन्हीं दिनों मैंने फैसला किया कि अब मैं अब्बा के सर पर इन्हिसार करने के बजाय अपने सर पर खुद खड़ा होऊंगा। यूं मैंने खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पर अमल करते हुए पहली दफा टेंड कराई। मुझे याद है जब मैं पहली दफा टेंड शुदा होकर घर पहुंचा तो अब्बा ने दरवाजे से ही मुझे चवनी देकर रुखसत करने की कोशिश की थी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो मेरी बात काट कर बोले, देखो भाई, ना तो हमारे घर कोई बच्चा हुआ है और ना कोई शादी है, फिर तुम्हें इधर का पता किसने दिया? ये लो चवनी पकड़ो और माफ करो। वो दरवाजा बंद करने लगे। अब्बा, ये मैं हूँ, मैं चिल्लाया। उनके पैरों तले जमीन निकल गई। अबे आहिस्ता बोल, क्यों मुझे अब्बा अब्बा कहकर बदनाम कर रहा है? मैं कहां से तेरा बाप हो गया? वो कुर्राए। अब्बा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, तू ही मेरा बाप है, खुदा के लिए मुझे पहचान। अबे क्या बक रहा है? अब्बा के माथे पर पसीना आ गया। मैं ठीक कह रहा हूँ अब्बा, मैं तेरा बेटा हूँ, मैंने दुहाई दी। लेकिन मैं तो कभी मौत का कुआं देखने नहीं गया। अब्बा ने मरी मरी आवाज में दलील दी और बेइज्जती के एहसास से मेरा रंग सुर्ख हो गया। मैंने कोई और हमला होने से पहले जल्दी से कहा, अब्बा, माजी में झांकने के बजाय मेरी आंखों में झांक। मैं तेरा बेटा कमाल हूँ, कमाला। कमाला? अब्बा ने हैरत से मुझे घूरा, फिर यकदम गुस्से से बोले, ये टेंड तूने खुद करवाई है कि मस्जिद से स्लीपर चुराते पकड़ा गया है? नहीं अब्बा, मैंने तेजी से कहा, ये टेंड बिल जबर नहीं, टेंड बिल रजा है और मैंने खुद करवाई है। ओह, अब्बा ने होंठ सुकेड़े, लेकिन इसका फायदा? फायदा बहुत है अब्बा इसका। देखना, सर को हवा भी लगती रहती है, हाथ फेरने में भी मजा आता है और बार बार की कटिंग का खर्चा भी बचता है। आखिरी जुमला अब्बा के दिल में उतर गया। बचत अब्बा का पसंदीदा तरीन अमल था और इस हवाले से होने वाले 7 कत्ल भी वो माफ कर सकते थे। उन्होंने फरते जज्बात से मगलूब होकर पूरी जिम्मेदारी से मेरी टेंड पर एक तवील बोसा दिया और घर के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए। अब मैं अपना तारुफ करवाता हूँ। मेरा नाम कमाल अहमद उर्फ कमाला उर्फ कालू उर्फ कामा उर्फ डंगर उर्फ खोता है। मोखरुल जिक्र कुछ उर्फियत अब्बा की अता करता है, बाकी मैंने अपनी मेहनत से हासिल की है। मैं माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ और वो भी मेरे इकलौते अम्मा अब्बा हैं। मैंने जिंदगी में आज तक उनको किसी मसले पर मुत्तफिक होते नहीं देखा। उनके ताल्लुकात की नोयत बिल्कुल बुश और उसामा जैसी है। ताहम अभी तक कंफर्म नहीं हो सका कि दोनों में से उसामा कौन है। अम्मा अब्बा कभी कभार इतनी खूंखार लड़ाई लड़ते हैं कि देखने वाले को ख्वामख्वाह मजा आने लगता है। मैंने खुद कई दफा उनकी लड़ाई को टीवी वाली रेसलिंग से बेहतर करार पाया है। ये दोनों कम से कम नूरा कुश्ती तो नहीं लड़ते। अब्बा चूंकि ऊंचा सुनते हैं, इसलिए अक्सर अम्मा की भड़ास उनके कानों तक नहीं पहुंच पाती। बुजुर्गों से रिवायत है कि अम्मा अब्बा की लड़ाई का आगाज शादी के दूसरे रोज ही हो गया था। जब अम्मा ने मुंह दिखाई में दी हुई अब्बा की सोने की अंगूठी को चेक कराया तो वो 2 नंबर निकली। अम्मा ने अब्बा से शिकवा किया तो वो कुरान उठाने पर तैयार हो गए कि अंगूठी 2 नंबर नहीं है। एहतियातन अंगूठी को दोबारा चेक कराया गया तो अब्बा का कहा सच निकला। अंगूठी वाकई 2 नंबर नहीं बल्कि 3 नंबर थी। अम्मा ने गुस्से से अंगूठी उतारकर अब्बा के माथे पर ऐसी ताक कर मारी कि वहां स्याह निशान बन गया। बुजुर्गों की बात पर इसलिए भी यकीन करना पड़ता है कि यह निशान अब्बा के माथे पर ताहाल मौजूद है। ताहम अब्बा इसे बजुरे दलाइल मेहराब करार देते हैं। अम्मा का इंतकाम पूरे खानदान में मशहूर था। अम्मा चूंकि रंग के मामले में सफेद नहीं थी,
اس لیے ایک دفعہ شادی سے پہلے ان کی کسی سہیلی نے انہیں کالی کہہ دیا۔ اماں نے اس بات کا انتقام یوں لیا کہ جہاں بھی اس لڑکی کے رشتے کی بات چلتی، اماں جھٹ سے لڑکے والوں کے کان میں ڈال دیتی کہ لڑکی پارٹ ٹائم چرس بیچتی ہے۔ اماں نے اس بات کا اتنا چرچا کیا کہ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، لڑکی واقعی چرس بیچنے لگی۔ غصے کے معاملے میں بھی اماں کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک دفعہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے محلے کے ایک بچے نے بری طرح مارا۔ میں روتا ہوا اماں کے پاس پہنچا۔ اماں نے مجھے مزید ایک تھپڑ سے نوازا، پھر گھرا کے بولی، کس نے مارا ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، دارا نے۔ دارا کون؟ وہ مولوی کا بیٹا؟ اماں نے تصدیق چاہی۔ ہاں، میں نے ناک پہنچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اماں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھایا، مجھے لیا اور سیدھی مولوی صاحب کے حجرے کی طرف بڑھی۔ مولوی صاحب غالباً روح افزا پینے کے بعد مسجد کے باہر گلی میں کھڑے دانتوں میں خلال کر رہے تھے۔ اماں کو اتنی تیزی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر یکدم چونک گئے۔ اماں نے ساری تہذیب دائیں طرف رکھتے ہوئے کہا، مولوی صاحب پہلے گھبرائے، پھر مزید گھبرا کر بولے، جی خاتون، کیا ہوا؟ اماں نے کھینچ کر مجھے آگے کر دیا۔ یہ دیکھ کیا حال کیا ہے میرے بچے کا۔ مولوی صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ساری گفتگو گلی میں ہو رہی تھی اور کوئی پتہ نہیں تھا کہ سننے والا اسے کن معنوں میں لے جائے۔ وہ گھگھیا کر بولے، لا الہ الا اللہ، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ ہاں پتہ ہے، لیکن تیرے بیٹے نے تو اسے مارا ہے نا؟ اماں نے آنکھیں نکالی۔ مولوی صاحب کی جان میں جان آئی۔ اتنے میں محلے کے لوگ گلی میں اکٹھے ہونے لگے۔ کیا ہوا؟ مولوی صاحب تیزی سے بولے، کچھ نہیں جی، کچھ نہیں ہوا، جائیے آپ لوگ۔ کچھ نہیں ہوا؟ اماں بھپر گئی۔ میرا بچہ مرنے والا ہو گیا اور کہتا ہے کچھ نہیں ہوا؟ ہائے ہائے، کیسا جھوٹا مولوی ہے یہ۔ اماں نے واویلا شروع کر دیا۔ ہر کوئی مشکوک نظروں سے مولوی صاحب کو گھورنے لگا۔ کچھ زیادہ عقل مند محلے داروں نے فوراً بات سمجھ کر نتیجہ بھی اخذ کر لیا۔ بے شمار لوگ مجھے بڑی دلچسپ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو پہلے ہی اس مولوی پر شک تھا۔ ایک آواز آئی اور مولوی صاحب کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے، دیکھتے ہی دیکھتے سارے لوگ مولوی صاحب پر پل پڑے۔ مولوی صاحب نے اس استاد سے گھبرا کر چھلانگ لگائی اور سڑک کی طرف بھاگے۔ ان کا یہی بھاگنا انہیں پکا مجرم ثابت کر گیا۔ آگے کا حال تو مجھے پتا نہیں، لیکن دادی بتاتی ہیں کہ مولوی صاحب کو محکمہ اوقاف والوں نے نکال دیا تھا۔ سنا ہے آج کل کینٹ میں ان کا پان سگریٹوں کا کھوکھا ہے۔ ہر چند کے ہمارے گھر میں غربت کا خاصا آنا جانا تھا، پھر بھی ابا نے دل پر جبر کر کے مجھے ایف اے کرا ہی دیا۔ میری خواہش تھی کہ میں ایم اے کرتا، لیکن ابا ایم اے کے بجائے ایم ای میں زیادہ خوش تھے۔ میں نے کئی دفعہ ابا سے کہا کہ مجھے کوئی نوکری کر لینے دیں، لیکن ابا کا تو پلان ہی کچھ اور تھا۔ ہر دفعہ جیسے ہی میں نوکری کا ذکر چھیڑتا، ابا کا منہ عالم لوہار جیسا بن جاتا اور آنکھیں حسن جہانگیر جیسی۔ پھر وہ مسلسل 3.5 منٹ مجھے پرانے ماڈل کی نئی گالیاں نکالتے اور بعد میں بڑی عزت سے سمجھاتے کہ منحوس، یہ نوکری وغیرہ کی سوچے گا تو نہ خود کھا سکے گا نہ ہمیں کھلائے گا، آگے کی سوچ آگے کی۔ میں تیری شادی کسی امیر کبیر لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ تیرے سسرال والے تجھے کاروبار بھی سیٹ کر کے دیں، اس طرح ان کی بیٹی اور تیرے والدین دونوں سکھی رہیں گے۔ سبحان اللہ! ابا کا پلان سن کر میرے گھٹنوں میں ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچا۔ اے ابا، اتنی امیر لڑکی آخر مجھے ملے گی کیسے؟ میں نے طلعت حسین کے انداز میں بڑا سیریس سوال کیا۔ ابے بھری پڑی ہے فیس بک ایسی لڑکیوں سے، بس تو دیکھتا جا۔ میرا دل کہتا ہے کہ قسمت ہمارے دروازے پر دستک دینے ہی والی ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو ہمیشہ کی طرح ابا کا کہا سچ پایا۔ رشتے کرانے والی ماسی قسمت اندر داخل ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اے بیٹے، اچھا ہوا تو مل گیا، بڑی شاندار خبر لائی ہوں آج تو۔ شاندار خبر؟ میرا خیال ہے تیرے خاوند کی ڈیوٹی پھر سے رات کی ہو گئی ہوگی۔ ابا نے چارپائی پر لیٹے ہیٹے ہانک لگائی اور ماسی کے دانتوں تلے سپاری مزید تیزی سے ریزہ ریزہ ہونے لگی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے بات انسنی کی اور میری طرف دیکھا۔ نورا کدھر ہے؟ میں نے آواز دی، اماں، ماسی آئی ہے۔ آ رہی ہوں۔ اماں نے سیڑھیوں کے نیچے قائم 2-in-1 باورچی خانے سے آواز لگائی۔ 2-in-1 میں نے اس لیے کہا کہ خورد و نوش کے فرائض سے نمٹنے کے بعد اکثر یہ باورچی خانہ بطور غسل خانہ بھی استعمال ہوتا تھا۔ سامنے والے حصے کی طرف چارپائی کھڑی کر لی جاتی تھی۔ ابا نے جدید غسل سے لطف اندوز ہونے کے لیے انوکھا طریقہ نکال رکھا تھا۔
وہ سرکاری پانی کی ٹونٹی کے ساتھ ٹیوب لگا دیتے اور دوسرا سر غسل خانے والی چارپائی کے بان میں سے نکال دیتے۔ یوں ہر دفعہ وہ تازہ شاور لیتے تھے۔ سردیوں کے دنوں میں ہم اکثر دوپہر کو نہاتے تھے کیونکہ پانی بہت ٹھنڈا ہوتا تھا۔ تاہم ابا پانی کی بالٹی بھر کر دھوپ میں رکھ دیتے۔ ان کا مشاہدہ تھا کہ پانی اس طرح بھی گرم کر کے نہایا جا سکتا ہے۔ اماں ماسی قسمت کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اے بہن، بڑی خاص خبر لائی ہوں۔ ماسی نے ابا کا جملہ آنے کے ڈر سے نہ صرف آواز آہستہ رکھی بلکہ جملے میں بھی خاطر خواہ تبدیلی کر لی۔ میری کمیٹی تو نہیں نکل آئی؟ اماں نے غربت کا عالمی مظاہرہ کیا۔ اے نہیں، اس سے بھی بڑی خبر ہے۔ ماسی نے اینک درست کرتے ہوئے کن اکھیوں سے ابا کی طرف دیکھا جو چارپائی کے ادوائن میں پھنسے لاپرواہی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے نور جہاں کا گیت پٹھانے خان کی آواز میں گانے کی کوشش کر رہے تھے۔ خالی خبر ہے یا خوشی کی خبر ہے؟ اماں نے یکدم چونک کر پوچھا۔ اے ہے، اللہ خیر کرے، خوشی کی خبر ہے۔ ماسی نے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور اماں کے حلق سے طویل سانس نکل گئی۔ تو بتاؤ پھر۔ ماسی نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر میری طرف دیکھا۔ میں بظاہر سائیکل کا چمٹا صاف کر رہا تھا لیکن میرے تمام حواس ضروریہ اسی طرف تھے۔ بات یہ ہے کہ فریدہ کی بیٹی نے BA کر لیا ہے، آج اس کا نتیجہ تھا، پورے کالج میں فرسٹ آئی ہے۔ تو پھر؟ اماں نے قہر آلود نظروں سے ماسی کو گھورا۔ پھر کیا، لڑکی بہت اچھی ہے، باپ بھی فیکٹری میں فورمین ہے، لوگ بھی بہت شریف ہے۔ تو کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ اماں کڑکی۔ نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ میں تو کہہ رہی تھی کہ اپنا کمالا پتر بھی بڑا ہو گیا ہے۔ اچھا، تو رشتہ لے کر آئی ہے؟ اماں ساری بات سمجھ گئی اور میں بھی سمجھ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ اماں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابا کے کانوں تک آوازیں تو نہیں پہنچی تھی، تاہم اماں کے اٹھنے کا ایکشن دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ سبزی میں کچھ کالا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے گیت کو لگام دی اور ہمتن چوکنے ہو گئے۔ ہم نے اپنے لڑکے کا رشتہ ایرے گیروں میں نہیں کرنا، دوبارہ اس سلسلے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ کمالے کا رشتہ ہم جیسے بڑی ذات کے راجپوتوں میں ہوگا۔ اماں نے گردن اکڑائی۔ راجپوت؟ بے اختیار میرا ہاتھ سائیکل کی گھنٹی سے پھسل گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ ابا نے بتایا تھا کہ ہم شیخ ہیں۔ ابا کی چارپائی میرے قریب تھی، میں نے سرگوشی کی۔ ابا، کیا ہم راجپوت ہیں؟ کیا کہا؟ جن بھوت ہیں؟ ابا چونکے۔ ابے ہوش کر، اس غریب گھر میں جن بھوت کہاں سے آ گئے؟ یہاں سے تو چڑیلے بھی پردہ کر کے گزرتی ہیں۔ جن بھوت نہیں ابا، راجپوت۔ راجپوت؟ کیا ہم راجپوت ہیں؟ میں نے زچ ہو کر ابا کے کان کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ کس نے کہا؟ ابا سیدھے ہوئے۔ اماں کہہ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہی ہو، ابا نے سر ہلایا۔ دیکھ نورا، رشتہ بہت اچھا ہے، ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ماسی قسمت نے آخری کوشش کی۔ ماسی، رشتہ نکلے نہ نکلے تو ضرور نکل جا، ورنہ میرا دماغ چل گیا تو۔ اماں نے چپل اٹھا لی۔ ماسی نے تمام تر خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا برقع سمیٹا، میری طرف دیکھ کر پان کی پیک زور سے زمین پر تھوکی اور منہ بناتے ہوئے چلی گئی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں 2 روپے کا دہی لینے مجید کی دکان پر جا رہا تھا۔ ساری گلی بچوں سے بھری ہوئی تھی، صبح کا وقت تھا اور صبح کے وقت غریبوں کے گھروں کی گلیاں اور نالیاں بچوں سے بھری ہوتی ہیں۔ میرا دھیان اوپر کی طرف تھا۔ گلی کے درمیان میں سے کسی پتنگ کی ڈور گزرتی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈور میں خاصا تناؤ تھا، جس سے لگ رہا تھا کہ پتنگ یا تو کہیں پھنسی ہوئی ہے یا پھر دوسری طرف سے بھی ڈور کسی کے قبضے میں ہے۔ اچانک ڈور ڈھیلی پڑ گئی اور نیچے کی طرف آنے لگی۔ یقیناً کسی ایک طرف کا سرا ٹوٹ گیا تھا۔ پتنگ لوٹنا میرے لیے بس لوٹنے سے بھی زیادہ مسرت بخش عمل ہوتا ہے۔ ڈور ڈھیلی پڑی دیکھ کر مجھے سب کچھ بھول گیا۔ میں نے خالی پیالہ ایک طرف رکھا اور اچھل کر ڈور کی طرف ہاتھ مارا۔ محلے کے اور بھی کئی لمبے لڑکے اس کار خیر میں شریک تھے، تاہم میں ذرا زیادہ قریب تھا۔ ڈور تو میں نے پکڑ لی، لیکن دوسرے لڑکوں نے باقی پتنگ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ ایک عجیب سی دھما چوکڑی مچ گئی تھی، سب لڑکے ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے تھے۔ میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے چیخو پکار شروع کر دی، ہائے مر گیا، ہائے میرا سانس۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری آواز کے جواب میں فوراً ہی تمام لڑکے اٹھ کھڑے ہوئے اور ادھر ادھر ہو گئے۔ پہلی بار اپنی اتنی عزت ہوتی دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ میں نے سوچا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دل سے مزید کوئی رائے طلب کرتا، ایک شور سا اٹھا اور ذرا سی دیر میں ساری گلی خالی ہو گئی۔ میں ڈر گیا، کہیں سامنے والے ملک صاحب کا کتا تو نہیں کھل گیا؟ عموماً اس کے کھل جانے پر ہی گلی میں یوں ویرانی چھاتی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ سامنے نگاہ پڑتے ہی میرے ہاتھوں کے کبوتر اڑ گئے۔
میرے سامنے ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی اور 3 پولیس والے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کے برابر میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی نے نیلے رنگ کا کرتا اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں تھیں اور غصے میں انتہائی نازک پیر پھنسائے ہوئے تھے۔ گاڑی اور لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ ان دونوں کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی ہے جی، لڑکی نے اتنے یقین اور خوبصورتی سے کہا کہ مجھے لگا جیسے واقعی میں یہ ہوں۔ لڑکی کا جملہ سنتے ہی تھانے دار نے اشارہ کیا اور 2 پولیس والوں نے تیزی سے مجھے جکڑ لیا۔ میں ان کے ہاتھوں میں کسمسانے لگا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ میری مریل سی آواز نکلی۔ تجھے تھانے چل کے بتاتے ہیں، گنجے دوزخی۔ ایک کانسٹیبل نے میری ٹینڈ پر زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی آواز اتنی تیز تھی کہ جو عورتیں ادھ کھلے دروازے سے باہر جھانک رہی تھی ان کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ مجھے یکدم الہام ہوا کہ میں ذلیل ہونے والا ہوں۔ اصل میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ مجھے آنے والے وقت کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ مجھے یقینی الہام تھا کہ میری ٹینڈ مسلسل خطرے میں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لڑکی مجھے گرفتار کرانے پر کیوں تلی ہوئی ہے اور اس نے کس جرم میں مجھے پہچانا ہے۔ میں لڑکی کی طرف منہ کر کے گڑ گڑایا، دیکھے جی آپ کو غلط فہمی۔ پٹاخ! میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی میری ٹینڈ پر کانسٹیبل کا کھلا ہاتھ پڑا اور مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر سٹیل کی پرات آ گری ہو۔ پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اگر میرے سر پر بال ہوتے تو مجھے اتنی چوٹ نہ لگتی۔ تھانے دار نے بھی شاید میری بات کا برا منایا تھا، چیخ کر بولا، ابے میڈم فہمی کو غلط فہمی کہہ رہا ہے، میں تیری ٹینڈ پھاڑ دوں گا۔ اور میرے غلط فہمی والے لفظ کو وہ لڑکی کے فہمی غالباً لڑکی کا نام ساتھ منسلک کر رہے تھے۔ آپ اسے گرفتار کر لینا، فہمی نے تھانے دار سے ضد کی۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں تو واقعی گرفتار ہو چکا تھا۔ آپ فکر نہ کریں میڈم جی، ہم ابھی اسے تھانے لے کر جائیں گے۔ چلو بٹھاؤ ایسے، اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ لیکن وہ میرا دہی والا پیالہ میں ابا کو تو بتا دوں۔ ارے کوئی ہے؟ ارے رکو تو صحیح۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالنے لگے۔ غالباً اس شور شرابے کی اطلاع اماں کو بھی مل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ تھانے والے مجھے گاڑی میں ڈالتے، اماں بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے آ گئیں۔ کیا بات ہے؟ کیوں میرے بیٹے کو پکڑا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ تھانے دار نے میری طرف اشارہ کیا۔ اماں تھانے دار کی بات سن کے یکدم چونک گئی، قریب ہو کر پوری تسلی سے میرا جائزہ لیا، پھر پورے اعتماد سے بولی، ہاں میرا ہی ہے۔ تھانے دار نے مونچھوں کو تاؤ دیا، تمہارے بیٹے نے اس میڈم کا پرس چھینا ہے۔ اماں نے حیرانی سے پہلے لڑکی کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ کمالے، پیسے کدھر ہیں؟ میں سمجھا شاید وہ دہی والے پیسوں کا پوچھ رہی ہیں۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، جیب میں ہے۔ یہ سنتے ہی تھانے دار زور سے اچھلا، دیکھا مان گیا نا گنجا پاپی۔ اس نے تیزی سے میری جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکے سے باہر نکالا۔ 2 روپے کا سکہ اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ وہ دھڑا، باقی کی رقم کہاں ہے؟ میری جان نکل گئی۔ باقی کی رقم ابا کے پاس ہوگی، مجھے تو انہوں نے صرف 2 روپے ہی دیے تھے۔ تو پورا گینگ ہے، باپ بھی اس کا ساتھی ہے۔ چلو پکڑ لو اس کے باپ کو بھی۔ تھانے دار پوری قوت سے چیخا اور گاڑی میں سے 2 سپاہی نکل کر ہمارے گھر کی طرف لپکے۔ ابا صحن میں بیٹھے کلی کر رہے تھے۔ پولیس کو اندر آتے دیکھا تو چکر کھا کر نزدیکی موڑھے کو پکڑ لیا۔ کیا بات ہے جی؟ ابا نے زیر لب کلمے کا ورد شروع کر دیا۔ تم ہو کمالے کے باپ؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ کمالے کا نام؟ کمالے کا نام تو درجی ہی بتا سکتا ہے جی، مجھے کیا پتا؟ ابا ڈگمگائے۔ ابے ناپ نہیں پوچھا، باپ پوچھ رہے ہیں۔ باپ؟ تم اس کے باپ ہو؟ ابا مزید دبک گئے۔ بس جی، اس کی ماں تو یہی کہتی ہے، پر جی اللہ کی قسم میں نے کبھی زور نہیں دیا۔ سپاہیوں کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ انہوں نے ڈولی ڈنڈا کرتے ہوئے ابا کو اٹھایا۔ ابا کو گدگدی ہوئی اور ان کے کہکہے نکل گئے۔ ابے چھوڑ، کھی ہائے مر گیا، کھی ابے نہ ہنسا، ابے مر جاؤں گا، کھی۔ لیکن سپاہیوں نے ان کی ایک نہ سنی اور لا کر تھانے دار کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابا نے پوری کوشش کی کہ تن کر کھڑا ہو سکے، لیکن تھانے دار کی آنکھوں سے آنکھیں ملتے ہی ان کا وعلیکم السلام نکل گیا۔ تھانے دار نے گھور کر ابا کو دیکھا۔ تو تم ہو اس گروہ کے سرگنا؟ سغرا؟ کون سغرا جی؟ اللہ پاک کی قسم میں کسی سغرا کو نہیں جانتا۔ میں نے تو اسے تصویریں بھی واپس کر دی تھی۔ ابا نے تھانے دار اور ماں کے آگے ہاتھ جوڑے۔ تھانے دار نے اماں سے پوچھا، یہ اونچا سنتے ہیں کیا؟
अम्मा ने घबराकर इस बात में सर हिला दिया। मैं गाड़ी के अंदर 2 सिपाहियों के दरमियान चिकन सैंडविच बना बैठा था। अबे पर्स कहाँ है? थानेदार फिर धाड़ा। चर्स? नहीं जी, मैं चर्स नहीं पीता, आपको गलत मुखबरी हुई है। अब्बा मजीद घुघियाए। अबे चर्स नहीं, पर्स पर्स पर्स। मगर अल्लाह की कसम जी, मैं तो पर्स रखता ही नहीं, मैं तो सारे पैसे सलूके में रखता हूँ। सलूका? ओए वो क्या होता है? सर जी मुझे पता है, एक सिपाही जल्दी से बोला। सलूका मर्दों की शमीज होती है जी। थानेदार ने कुछ लम्हे उसकी बात पर गौर किया, फिर अब्बा के बगलों में डंडा चबोते हुए बोला, कहाँ है तेरा सलूका? जनाब मैंने इस वक्त सलूका ही पहन रखा है, अब्बा ने इंकशाफ किया और ये सुनते ही पुलिस वाले यकदम चौकन्ने हो गए। थानेदार ने चीते किसी फुर्ती से अब्बा के सलूके की जेब में हाथ मारा। अंदर से कागजों की कड़कड़ाहट सुनकर उसकी आंखों में चमक उभर आई। उसने तेजी से हाथ बाहर निकाले और इर्द गिर्द खड़े मोहल्ले वालों की दबी दबी हंसी निकल गई। उसके हाथ में बिजली और पानी के बिल खड़खड़ा रहे थे। ले चलो इन दोनों को, थानेदार ने फैसला कुन लहजे में कहा और खुद गाड़ी की अगली सीट की तरफ बढ़ गया। एहे, ये कैसा अंधेरा है, बिला वजह क्यों ले जा रहे हो इनको? अम्मा ने दुहाई दी। मैंने जिंदगी में पहली बार उन्हें अब्बा के हक के लिए आवाज उठाते देखा, लेकिन थानेदार ने एक न सुनी। मोहल्ले वाले बड़े इश्तियाक से ये ड्रामा देख रहे थे। मजाल है जो किसी ने आगे आकर मुझे बचाने की कोशिश की हो। असल में हमारे मोहल्ले में काफी अरसे बाद पुलिस का आना हुआ था। छोटे मोहल्ले वालों के लिए ऐसे मनाजिर हॉलीवुड की फिल्मों से भी ज्यादा पसंदीदा होते हैं। गाड़ी में अब्बा को मेरे साथ बिठा दिया गया। मुझ पर नजरें पड़ते ही उनका चेहरा गुस्से से सब्ज हो गया। ये सब तेरा किया धरा है। अब्बा मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो हैरान हूं कि क्या कहा? मैं हैवान हूं? अभी शर्म नहीं आती बाप को हैवान कहते हुए? अब्बा मजीद गर्म होने लगे थे कि एक सिपाही ने कड़क कर उन्हें चुप करा दिया और वो बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गए। गाड़ी हम दोनों को लेकर थाने की तरफ रवाना हो गई। तो दोस्तों आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें लाजमी बताइए। इस मज़ाहिया नोवेल का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें। ये नोवेल पसंद आया तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।